अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज 11 फरवरी है, बरोज़ बुध है, शबान की 23 तारीख़ है, माह की 29 तारीख़ है। आप लोगों को सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, और मेरी बड़ी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि ये सुबह आपके लिए ढेरों खुशियों और नवीद लेके आए। और दायरे घर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जिन जिन मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं, आज का दिन उनके लिए बेहतरीन दिन साबित हो। बहुत सारी आपको दुआएं हैं मेरी। साराना ऑफिशियल चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, फेसबुक पेज पे भी, और दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के दिन माजी में क्या हुआ, ज़रा पहले इस पर एक नज़र डालते हैं। 1929 में लैटरन ट्रीटी पे दस्तखत हुए और वेटिकन सिटी जो है वो बाकायदा एक आज़ाद रियासत के तौर पर डिक्लेयर किया गया। 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस इस हवाले से बड़ी अहम है कि इसमें उस वक्त के 3 बड़े लोग, जिसमें रोज़वेल्ट, चर्चिल और स्टालिन थे, और इन्होंने ये वर्ल्ड वार के यूरोप के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े बड़े अहम फैसले किए, दस्तखत हुए। 1979 ईरानी इनकलाब आया और आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने आके रज़ा शाह पहलवी का जो है तख्ता वो उल्टा दिया। 1990 में नेल्सन मंडेला 27 साल की कैद के बाद हंसते मुस्कुराते अपनी बीवी के साथ बातें करते जेल से बाहर आए थे। 1847 में इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करने वाला थॉमस एडिसन पैदा हुआ, और थॉमस एडिसन के बल्ब की रोशनी में ये जो अभी मुझ तक भी आ रही है, और सारे बल्ब ने चारे पासे, इस सब ने एक माहौल को जो है वो गरमा दिया। आज के जो मेरा वीलॉग है, ये बड़ी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि सलमान अकरम की मुलाकात के बाद जेल में इमरान खान साहब की एक और मुलाकात हुई। ये मुलाकात इसलिए बड़ी अहम है कि इससे इमरान खान के फैसले जो भी वो खान साहब करना चाहें फ्यूचर के पॉलिटिकल, उसके ऊपर इसके असरात बहुत मुरतब होंगे। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि फ़ौरन सलमान साहब की मुलाकात के बाद जब ये मुलाकात हुई, तो इसका मतलब यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फौरी तौर पे वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं और होने जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सलमान सफदर की तरफ। सलमान सफदर साहब को 2.5-3 घंटे इमरान खान साहब के साथ जेल में रहे। अब आप समझे मेरी बात, वो गए थे ये देखने के लिविंग इमरान खान की क्या है भाई, मिसाल के तौर पे बिस्तर कैसा है, वॉशरूम कैसा है, ये वो। लेकिन 2.25 घंटे, 2.5-3 घंटे अगर कोई शख्स इमरान खान साहब के साथ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो खाली ये पूछने नहीं गए थे। ये बड़ी ही टर्निंग पॉइंट है, मेरी याद रखिएगा बात, ये मुलाकात बहुत टर्निंग पॉइंट है। और ये टर्निंग पॉइंट से आने वाले दिनों में आपको पीटीआई और ख़ास करके इमरान खान साहब के हवाले से, सेहत के हवाले से, उनके बाहर आने के हवाले से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि जो हम तक ज़ाहिर है, मैंने आज मंसूर अली खान के शो में भी ये कहा कि मेरे पास ख़बर नहीं आती, मैं तजिया करता हूँ, लेकिन मुझ तक जो चीज़ पहुँची है वो ये कि इमरान खान साहब ने एक एक चीज़ सलमान सफदर से डिस्कस की है। अपना फ्यूचर प्लान, अपनी सेहत के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से, लीडरशिप के हवाले से एक एक बात डिस्कस की है। और सलमान सफदर साहब जो हैं वो खाली ये नहीं कहते कि खाली हाथ जाके बह गए थे, क्या खान साहब की हाल है जनाब, की हाल है थोड़े वो कमरे, वो पूरा एक एजेंडा लेके गए थे, बहुत सारी प्रपोजल्स लेके गए थे। ये प्रपोजल जो उन्हें चारों तरफ से उनको मिली है, जिसमें ताकतवरों की तरफ से बहुत सारी प्रपोजल हैं, हुकूमत की तरफ से बहुत सारी प्रपोजल है, खुद इमरान खान की फैमिली की तरफ से बहुत सारी प्रपोजल हैं, और डेफिनेटली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रपोजल्स ताकतवरों की तरफ से भी हैं। प्रपोजल्स आलमोस्ट वही हैं जिसमें खान साहब सियासत से लाताल्लुकी कर दें, खामोशी इख्तियार कर लें, इलेक्शन को मान लें, नए इलेक्शन तक खामोशी का करें। ये वही प्रपोजल्स हैं जो पिछले 4.5 साल से खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन इसमें कहीं दरमियानी रास्ते भी अब तलाश किए जा रहे हैं, और जिनमें यह भी है कि अगर खान साहब को अदालतों के ज़रिए उनके जो मुकदमात है उसमें ज़मानत मिल जाए और उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर जाए। वो इतलात यह है कि पूरी जोर तो इस बात पर लगाया जा रहा है कि खान साहब पाकिस्तान से चले जाएँ, और इस हवाले से काफ़ी अरसे से खान साहब को कहा जा रहा था। लेकिन इस बार बहुत संजीदगी से कुछ हल्के ताकतवर हल्के
یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ صحت کے نام پر پاکستان سے باہر چلے جائیں. خود پی ٹی آئی کے بہت بڑی لیڈرشپ کی خواہش یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت بجائے اس کے کہ کسی بات پہ سٹینڈ کریں، بجائے اس کے کہ وہ جیسے 3.5-4 سال سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے کسی طرح بھی یہاں سے جیل سے جو ہے نا نکل آئے اور ان کی صحت، ان کی زندگی جو ہے پہلے اس کے اوپر بات ہو. کیونکہ خان صاحب 75+ ہیں. یہ جو کلاٹ آیا ہے خان صاحب کی آنکھ میں، کہا یہی جاتا ہے کہ کلاٹ تو کہیں پہ بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. دماغ کا میں جا سکتا تھا تو دماغ کا مختلف قسم کی جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. لیکن بہرحال خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اس کی ریزن آپ کو میں بتاؤں. آپ اگر وہ ویڈیو دوبارہ اٹھا کے دیکھیں جس میں سلمان صفدر جو ہیں وہ علیمہ خان کے پاس گئے، ان سے کچھ بات کی، اور اس کے بعد علیمہ خان کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے چہرے کے اوپر کچھ فکر مندی تھی. اور ابھی آپ میرے کہنے سے دوبارہ ویڈیو دیکھیں سلمان صفدر کی، تو جب وہ جا رہے تھے تو بہت فریش تھے، جب آئے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر کبیدگی تھی، کوئی پریشانی محسوس ہو رہی تھی. اگر یہ بات آپ میں کہتے ہیں کہ میں شاید آپ کو ایسی کہہ رہا ہوں تو آپ پلیز اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلمان صفدر صاحب جاتے ہوئے بڑے فریش تھے، لیکن جب آئے تو ان کے چہرے پہ فکر مندی تھی، تھکن تھی، کچھ آنکھوں میں سوال تھے. اور جب وہ جا کے علیمہ خان سے ملے ہیں تو علیمہ خان، اس کے بعد علیمہ خان کے چہرے کے بھی تاثرات جو تھے وہ بدل چکے تھے. ایسے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت کو ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر جو مرضی رپورٹ آئے، جو مرضی بات ہو، اصل میں عمران خان جیل میں اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں. ان کی صحت گر رہی ہے. جیل سونے کی بھی ہونا، آپ یاد رکھیے گا، اتنے بندہ سونے دا نکمہ بھی کھاندہ ہے نا، دیسی گھیو بھی کھاندہ ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہو. جیل ہے. جیل انسان کو توڑ دیتی ہے. اور رانا ثناء اللہ کا یہ جملہ کہ عمران خان نے مردوں کی طرح جیل کاٹی، اٹ مین سم تھنگ. جیل میں بڑے بڑے سورماؤں کو میں نے جو ہے نا ٹوٹتے ہوئے، بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ان حالات میں ایک شخص جسے 4.5 سال سے قید کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا جا رہا ہے. اس کی اہلیہ کے اوپر جس کی وہ اپنی بہت عزت کرتا ہے، اور ایک غیرت مند مرد کو اپنی بیوی پہ کی عزت کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے کیا گند نہیں پھیلایا گیا، کتنے گھٹیا بلو دا بیلٹ جا کے نہیں سارا کچھ ہوا. خیر کوئی گل نہیں کی، جب کدے چاچے دی کدے مامے دی، یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن یہ نفرت کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عمران خان کے ہاتھ میں آئے تو وہ اسے ملٹی پلائی کر کے بھیجے. حالانکہ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ عمران خان ان لوگوں کو سب کو معاف کر دے، لیکن جن لوگوں نے قومی خزانہ لوٹا، قانون کا غلط استعمال کیا، آئین کا غلط استعمال کیا، ورکروں کے اوپر گولیاں چلائیں، ورکروں پہ ظلم کیا، ان کو نہ معاف کرے. لیکن باقی جو اس کے ساتھ پرسنل تھے ان کو معاف کر دے. کیونکہ عمران خان میری نظر میں ایک سیاستدان نہیں ہے، میری نظر میں وہ ایک رہنما ہے، ایک لیڈر ہے وہ. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے. لیکن چلے یہ بات تو کسی اور طرف چلے گی، میں وہیں پہ کھڑا ہوتا ہوں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو کچھ وہاں سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، اور صفدر صاحب کا بھی میں نے بتا دیا، میں نے علیمہ صاحب کا بھی بتا دیا. یہ جو رپورٹ کل پیش ہونی ہے نا سلمان صفدر کی جانب سے، یہ بڑا میٹر کر رہی ہے. اس میں کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ رپورٹ میں اگر فرض کریں کہ سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کراتے ہیں کہ عمران خان کی صحت بہت بری طرح ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، عمران خان کی صحت کو شدید قسم کے چیلنجز ہیں، عمران خان کی آئی سائٹ جو ہے خدا نخواستہ جانے کا خدشہ ہے، عمران خان کے جو دیگر معاملات ہیں وہ بہت بری طرح تنوع ہو رہے ہیں، تو شاید عدالت میں ایک درخواست پیش کی جائے عمران خان کی صحت کے نام پر ان کو باہر نکلنے کی. یہاں سے وہی والی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ طاقتوروں کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان صحت کے نام پہ ہی پاکستان سے باہر چلے جائے. لیکن پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی شیورٹی کون دے گا کہ
خان صاحب باہر جا کے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. تو یہ ماڈل آپ کو یاد ہوگا میں ماضی میں بھی رہا. نواز شریف صاحب جب باہر چلے گئے تھے تو مریم صاحبہ ضمانت کے طور پہ پاکستان میں تھی, اور نواز شریف صاحب اور کبھی آپ نوٹ کیجیے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر مریم صاحب باہر جاتی ہیں تو نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب جائیں تو مریم ہوتی ہیں. یہی ماڈل کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم سوری کہ اس طرح کا ماڈل بن سکتا ہے کہ خان صاحب کو خاموش رکھنے کے لیے ایسا کیا ہے, لیکن خاموش رہنے کے لیے کو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا, وہ تو جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے, اور عمران خان کو اس طرح قابو کرنا بہت مشکل ہے. اب آ جائیں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کرنی تھی کہ آج جب سلمان صفدر صاحب عمران خان سے مل کے چلے گئے تو پھر بشرا بی بی کو خصوصی طور پہ عمران خان صاحب کے لایا گیا اور ان کو دونوں کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیا گیا. ویسے تو خیر مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم بڑے گھٹیا لوگ ہیں کہ ہم نے وہاں پہ بھی کیمرے لگائے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بس یہ ہمارا اخلاق اور ہماری ساری چیزیں وہ دو تکر ہی ہوندی ہیں جو تکر ساڑھے ایک نہ اسی مطلب باندری اگر پیر سڑ دیں بچے تھلے لے لیتے ہیں تو وہ تو سارا کچھ ہے. لیکن بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی 1 گھنٹے کے قریب چلتی رہی ہے. اور اس ملاقات میں آپ کو بتاؤں عمران خان اپنی زندگی میں اس وقت لمحہ موجود میں جو 3-4 لوگ ہیں جن پہ وہ بہت بلینک ٹرسٹ کرتا ہے, ان میں ایک ڈیفینیٹلی بشرا بی بی ہیں, دوسرے وہ کیا کہتے ہیں KPK کا وہ ہمارا لڑکا ہے جو آج کل روپوش ہوا میں, آئی ایم سوری یار میں نا روایتی سا آدمی نہیں ہوں, میں سیدھا جو آدمی ہے, میری یادداشت بڑی کمزور ہے ناموں کے والے سے, شارٹ میموری ایج کے بعد شارٹ میموری شروع ہو جاتی. مراد سعید پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان جو ہیں وہ اعظم سواتی پہ بھی بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. اعظم سواتی بھی پچھلے کچھ دنوں سے ایکٹیو ہیں اور ان کی بہت ساری اہم شخصیات سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے فیوچر میں گارنٹی کون دے گا. تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف ایک کوئی بندہ جی عمران خان دی گارنٹی کوئی لے سکتا ہے, اعظم سواتی صاحب بھی نہیں لے سکتے, مراد سعید کو تو ویسے ہی ریاست جو ہے قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو پاکستان میں صرف ایک بشرا بی بی ہیں جو عمران خان کی گارنٹی بھی لے سکتی ہے, اور عمران خان جن کے کہنے کے اوپر وہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ان پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو بشرا بی بی کی آج کی جو یہ عمران خان سے ملاقات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو کل صبح رپورٹ آج صبح جو پیش ہوگی آج صبح جو رپورٹ پیش ہوگی وہ بڑی اہم ہے. ان دونوں چیزوں کو ملائیں تو آپ کو لگے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ دن ایک شور مچے, ان کے صحت کے حوالے سے رپورٹس مارکیٹ میں آئیں اور اس کے بعد عدالتیں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیں. یہ ممکن نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. بڑی دلچسپ بات سن لیں. ابھی میں فیصل واوڈا صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا یا کہیں انہوں نے گفتگو کی ہے, انہوں نے جی 500 سے 5000 بندوں کو سیاستدانوں کو گولی مار دینا تو ملک میں سکون آ جائے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ واوڈا صاحب نے کہا تھا 50,000 لوگوں کو پھانسیاں دے دیں تو ملک میں سکون آ جائے. اب فیصل واوڈا صاحب کس کی خواہش پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں نہیں کہتا, تسی خود بھی منع ہو, آپ کو بھی پتہ ہے بھائی, ساری دنیا کا آپ کو کا علم آپ کے پاس ہے کہ فیصل واوڈا صاحب نو مطلب اچانک یہ جو ایک دم پیٹ میں درد ہوتا ہے گولی مار دو پھانسی دے دو, یہ کیا کس طرح کا چکر یہ ان کی وہ بول ہوتے ہیں. اچھا ایک نا پہلے تو 50,000 کہتے تھے, چلے ہوں 5,000 تک آ گئے. وہ ایک سنتا سنگھ کے مانا ہے, اس نے سنتا کے بیٹے سے بنتا سے پوچھا کہ 20 اور 20 کتنے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا 38. تو سنتا سنگھ نے 50 کا نوٹ نکال کے اپنے بیٹے کو دیا اور شاباش دی. تو اس دو نے کہا یار سنتا سنگھ آپ کے بیٹے نے 20 اور 20 38 کہا ہے تو آپ اسے انعام دے رہے. کہتا ہے یہ پہلے 36 کہتا تھا, امپروو کر گیا ہے, اب 38 پہ آ گیا ہے. مجھے لگتا ہے فیصل واوڈا صاحب امپروو کر گئے ہیں اور اب وہ 50,000 سے 5,000 خواہشیں دیکھیں آپ ان لوگوں کی. اور مجھے تو فیصل واوڈا صاحب جیسے لوگوں پہ وہ ہوتا ہے, میں کیا لفظ استعمال کروں, میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن کہیں پہ بھی تو بندے کو یہ تو ہوتا ہے نا کہ یار میری اپنی آئیڈینٹی اپنی انڈیویجولیٹی ہے, انفرادیت ہے. لیکن جب تو بندہ اس چکر ہی پہ جاتا ہے کہ یار دنیا جو مرضی کہتے رہے, مجھے کس کے نام کے ساتھ جوڑتی ہے, میں تو انہیں کہ آپ کو یاد ہے فیصل واوڈا صاحب ایک جوتا اٹھا کے لے آئے تھے اور انہوں نے ARY کے پروگرام میں رکھ دیا تھا, اور وہ اون کرتے ہیں بہت کھلم ڈلا. لیکن فیصل واوڈا صاحب کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ وہ اتنی بڑی خواہش کا اظہار خود کر رہے ہیں یا کوئی مطلب فرمائشی پروگرام ہے. السلام علیکم.